अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ के साथ मैं हूं आपका मेजबान हारून ताहिर। आज के इस प्रोग्राम में जिस तरीके से हम हर प्रोग्राम में एक नई स्टोरी, एक नई क्राइम रेशो के हवाले से बात करते हैं, तो आज के भी इस प्रोग्राम में जो मुल्तान की मौजूदा जो क्राइम सूरत हाल है, मुंशियात की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो सूरत हाल है और जो ओवरऑल पंजाब में जो तबादले देखने में आ रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे पास आज एक खसूसी स्टोरी भी आई है एंटी करप्शन के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से तमाम तरह प्रोग्राम्स में हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं क्राइम के हवाले से, शुभ इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद रहते हैं, आज भी वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आज के भी इस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर तफसीलन बात करेंगे मुल्तान में जो क्राइम की जो शरह चल रही है, जबकि न्यू ईयर नाइट भी अनकरीब है, उस हवाले से पुलिस क्या इंतजामात कर रही है, किस तरह की मुतअद्दिद वारदातें जो हैं वो देखने में भी आ रही हैं, और जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि बोगस कार्रवाइयां जो मुंशियात की पकड़ के हवाले से हैं वो भी पुलिस की जानिब से की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम तबादलों के हवाले से बात करेंगे। आईजी पंजाब फैसल शाकार के बाद जो है नए आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार ने भी अपनी कमान संभाल ली है, जबकि चंद दिन कबल सीपीओ मुल्तान को बदला गया। उसके बाद जो है इसके अलावा भी एसएचओज, डीएसपीज, उनके बारे में भी कई तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि कुछ ऐसे एहलकार मौजूद हैं जो कि रिश्वत लेकर, पैसे लेकर जो है एसएचओज के और आला अफसरान के तबादले करते दिखाई देते हैं। तो शुभ इफ्तिखार, क्या मामलात हैं ये, जिस तरीके से ये आजकल हवा चली हुई है बोगस भर्तियों के हवाले से भी और एसएचओज के तबादलों के हवाले से, मुल्तान के सीपीओ को बदला गया, उसके बाद अब आईजी पंजाब बदल दिए गए, तो क्या पंजाब की सूरत हाल मजीद अबतर होती दिखाई दे रही है या ये मामलात को बेहतर करने के लिए जो है रद्दो-बदल सामने लाई जा रही है? जी बहुत शुक्रिया हारून, अच्छा सवाल है आपका। पंजाब के हवाले से मैं आपको कहूँ तो आमिर जुल्फकार खान एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। इससे कबल आईजी इस्लामाबाद रहे हैं, एआईजी जो है वो इन्वेस्टिगेशन रहे हैं पंजाब के, एक बड़े काबिल ऑफिसर हैं, मंजे हुए हैं। तो इनको इस मौके पर लाया गया है, तो इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की। और उन्होंने आते ही जो है वो अपना कल पहली मीटिंग भी की है तमाम आरपीओज डीपीओ से, तो को बेहतरी की तरफ हमें जाता अब जो है नजर आएगा। हमारे जो नए सीपीओ आए हैं मुल्तान में, शाकिर दावड़ साहब, बिल्कुल आपने और मैंने पहला प्रोग्राम किया और उसमें हमने इंकशाफ किया ये तैनातियों के हवाले से, एसएचओ की रद्दो-बदल के हवाले से, तो बहुत जबरदस्त स्टेप लिए उन्होंने हमारी स्टोरी पर जो है उन्होंने कार्रवाई करते हुए एसएचओ की तैनाती के हवाले से एक एसओपी मुरतब की है। उसमें जो हमारा एक पॉइंट था कि एक ब्रांच है सीपी ऑफिस की या कुछ एहलकार हैं जो पैसे लेकर जो है ये तैनातियां कराते हैं, चट्टी दलाल जो है सीपी ऑफिस में छाए हुए थे, उनकी जो है बेशकनी के लिए उन्होंने जो है बेशकनी के लिए एक एसओपी मुरतब की है कि किसी भी अफसर या एहलकार की पर्ची आएगी, सिफारिश आएगी तैनाती के लिए, तो उसके ऊपर जो है सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी दीगर एसओपी में उनके महकमाना हवाले से कुछ चीजें हैं जो बहुत बेहतर हुई हैं कि एक अफसर अगर एक थानेदार, एक सिपाही जो 2 साल एक थाने में रहा है तो दोबारा वो 4 साल तक उस थाने में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। एक अच्छी चीजें हैं, अच्छा स्टेप है। सीपीओ मुल्तान ने आते ही क्राइम की, जिस तरह आप बात कर रहे थे, बढ़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए, क्लैशन कोप गैंग बड़ा सरगर्म मुल्तान में है, बहुत बड़ी बड़ी वारदातें की हैं, लाखों रुपए लूट लिए उन्होंने। मुल्तान और जनूबी पंजाब में ये क्लैशन कोप गैंग जो है बड़ा मुतहरिक है, मुल्तान में भी वारदातें इन्होंने की है। अच्छा, तो बात को हम आगे बढ़ाने से पहले जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि पर्ची सिस्टम, अब जो भी नया सीपीओ आता है जाहिर सी बात है उसने अवाम को काम करके दिखाना है। अब जिस तरीके से शाकिर हुसैन दावड़ आए हैं और जिस तरीके से इंकशाफ हुआ हमारे ही प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से पर्ची सिस्टम के तहत अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पैसे लेकर तबादले करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि चंद दिन तक जो है ये मामला चलेंगे, उसके बाद दोबारा से ये रिवायत कायम हो जाएगी। क्या मुस्तकिल बुनियादों पर इसके हवाले से कोई इक़दाम किए जाएंगे या सिर्फ चंद रोज के लिए ही, क्योंकि अब मीडिया पर ये चीजें होने रहना शुरू हो गई और मीडिया को दिखाने के लिए यकीनन वक्ती तौर पर कार्रवाइयां भी की जाती हैं, वक्ती तौर पर एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन अंदरूने खाना वही लोग दोबारा से आ जाते हैं और वो इन मामलात को दोबारा से इसी तरीके से लेके चलना शुरू कर देते हैं। नहीं देखिए, शाकिर दावड़ के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने आते एक स्टेप लिया, एक बोल्ड स्टेप है, एक एसओपी उन्होंने मुरतब की है। एक होता है जबानी कलामी कहना, एक होता है एसओपी को मुरतब करना। एसओपी मुरतब होने के बाद मुझे लगता है कि काफी हद तक 100% तो रिजल्ट नहीं मिल सकते, लेकिन काफी हद तक इसमें जो है वो बेहतरी देखने में इंशाल्लाह हमें आइंदा चंद दिनों में नजर आएगी। हम भी इस बारे में खुश रहेंगे कि अगर ये इस तरीके से एसओपी पर अमल दरामद जारी रहा तो। इसके अलावा अगर बात करें क्राइम के हवाले से, तो आपने हमें ये भी बताया कि बोगस
جو ہیں پرچے کئی سامنے آ رہے ہیں منشیات کے حوالے سے، جیسے کہ تھانہ سیتل ماڑی کے جو علاقہ ہے چوکی سیتل ماڑی، وہاں پر 20 کلو منشیات پکڑی گئی، نہیں پکڑی گئی، وہ کیا معاملات ہیں؟ جی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بوگس کاروائیاں جو ہیں آتی ہیں ہمارے سامنے بھی، جو ہے وہ خالی ڈرم رکھ کر اور کئی ہزار لیٹر شراب کے پرچے اور خالی پیکٹ بنا کر اور منشیات کے پرچے دیے جاتے ہیں۔ تو ابھی گزشتہ دنوں میں ہی جو ہے ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے، تھانہ سیتل ماڑی کا یہ علاقہ ہے، چوکی لاری اڈا ہے، ایس ایچ او ظفر امتیاز سیال تھے، انچارج چوکی ہیں شاہد ASI۔ انہوں نے خیبر پختونخوا نوشہرہ کے علاقے کا شخص ہے لطیف اللہ، اس کو جرنل ہولڈ اپ کے دوران ناکہ بندی کے دوران سے چل رہا ہے، اس کے دوران اس کو پکڑا لطیف اللہ کو، اور پوچھ گچھ کی، اس سے کچھ بھاری بھرکم رقم کا مطالبہ ہوتا رہا، نہ ہونے پر 20 کلو گرام 9C ہے، 20 کلو گرام نان بیلیبل افینس ہے، زندگی انسان کی آدھی گزر جاتی ہے، 20 کلو گرام کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، جس کی اس پہ تو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ جی سزائے موت بھی ہوتی ہے، لیکن موسٹلی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ عمر قید تک کا معاملہ ہوتا ہے، 20-25 سال بندہ اندر رہتا ہے، اور 9C توڑنے کے لیے جو جتن کیے جاتے ہیں وہ انسان عام شہری یا عام شخص یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے خلاف جب لطیف اللہ کے لواحقین نے ایک انکوائری سٹینڈ کروائی، تو اس میں انکوائری کے پہلے مرحلے میں ہی یہ بات ثابت ہوئی کہ جھوٹا مقدمہ درج تھا، جھوٹی بوگس کاروائی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں شاکر داوڑ صاحب نے جو ہے SHO سیتل ماڑی ظفر امتیاز سیال کو معطل کر دیا ہے، اور ASI کے خلاف بھی سخت محکمانہ کاروائی آ رہی ہے۔ یہ جو شاہد ہے ASI جو چوکی لاری اڈا پر ہے، یہ لوٹ مار کا بادشاہ، اور عرصہ دراز سے اس کے اوپر کرپشن کے اور اس قسم کی بوگس کاروائیوں کی بہت سارے کیسز ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جو سابق CPO تھے ان کے نوٹس میں یہ بات دی کہ ایسے لوگوں کو آپ نہ لگائیں جو محکمے میں بدنامی کا باعث بنے۔ تو آج اس کو اب چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ چیز سامنے آئی ہے تو ہم اس کو دبنے تو نہیں دیں گے۔ اور ایسے ہی ملتان بھر میں اور بھی بہت سی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نیو ایئر نائٹ ہے، قریب ہے نیو ایئر نائٹ، اور میں بارہا کہہ رہا ہوں، کل کے میں نے ایز لائف میں بھی کہا ہے کہ زہریلی شراب کی ترسیل وسیع پیمانے پر ہو چکی ہے۔ ملتان میں بہت سے علاقوں میں یہ شراب جا چکی ہے۔ تھانہ BZ کے علاقے میں انگلش شراب کی ایک بڑی کھیپ ایک کرائے کے مکان میں، کا علاقہ تو کافی عرصہ دراز سے منشیات فروشی کے معاملات میں سیر فہرست رہا ہے، اور یقیناً جس طریقے سے آپ مجھے بتا رہے ہیں زہریلی شراب، تو اس کے حوالے سے کیا CPO نیا حکمت عملی جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے نیو ایئر نائٹ ان قریب ہے، اور جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ہماری معاشرے کے وہ یقیناً نیو ایئر نائٹ کو منائیں گے اور منشیات کا استعمال کریں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں شعیب کہ کیا پولیس نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے جو وہ سیکیورٹی پلان مرتب کر رہی ہے اس کو صحیح انداز میں امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں CPO ملتان کی آنکھوں میں اگر دھول نہ جھونکی گئی اور یہ بوگس کاروائی جو ان کے اب سامنے بھی آ چکی ہے، بوگس کاروائیوں کا سلسلہ نہ تھما، اور صحیح معنوں میں جو ہے شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہ کیا گیا، تو اللہ پاک خیر کرے، کرنے والی وہ ذات ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ نیو ایئر جو ہے لوگوں کے لیے کوئی اچھی ثابت ہو۔ کافی ہلاکتوں کا اس میں خدشہ ہے۔ جعلی شراب کی بڑی کھیپ جو ہے ملتان کے مختلف علاقوں میں پہنچائی جا چکی ہے، اس میں مرکزی کردار ہیں چند جو ہیں، ان کا نام اگر کہیں گے تو میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ جی بالکل، ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے توسل سے تمام تر جو ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے پلان کو تشکیل دیتے ہیں اور جو ہمارے شہر ملتان کی سیکیورٹی اور حفظ و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اگر ہماری آواز ان تک پہنچے تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے توسل سے ان لوگوں کو بھی بے نقاب کریں جو اس تمام تر معاملات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آپ بے شک بتائیں ان کے نام۔ جی تھانہ BZ کے علاقے میں انگلش شراب کی جو بڑی کھیپ ہے، رسوائے زمانہ شخص ہے یعقوب خان ہے، جو جس کے بارے میں اب یہ تو پینے والے ہی بتائیں گے، میں نے تو کبھی نہیں استعمال کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ انگلش شراب بھی جو ہے وہ 2 نمبر ہوتی ہے، جعلی ہوتی ہے۔ اس کی بڑی کھیپ تھانہ BZ کے علاقے میں ایک کرائے کی کوٹھی پہ جو ہے وہ پہنچائی جا چکی ہے۔ BZ کا علاقہ ہے ذکریہ ٹاؤن، جس کے کرائے کے مکان میں یہ بڑی کھیپ، بھاری کھیپ پہنچائی جا چکی ہے۔ دوسرا ایک بڑا رسوائے زمانہ نام ہے، پورا ملتان، پورا شہر جاتا ہے، خالص سین،
یہ خالصین والا ہے جو مری بیوری جو ہماری پاکستانی کمپنی ہے مری بیوری اس کی جعلی شراب کا کام کرتا ہے. ایک عرصہ قبل تو مقامی بار میں بھی جو ہے اس کی شراب کی فروخت ہوتی رہی ہے. تو اس کی بھی ایک بھاری کھیپ ملتان کے مختلف علاقوں میں مختلف تھانوں کے علاقوں میں پہنچائی جا چکی ہے. خانے وال کے علاقے میں اس کی ایک فیکٹری ہے, رائس فیکٹری ہے, اس کے اندر ہی شراب کشید کا کام ہوتا ہے وسیع پیمانے پر. وہاں سے ملتان مختلف تھانوں کی حدود میں یہ زہریلی شراب پہنچائی جا چکی ہے. جی ناظرین, بالکل ہمارے سینئر کرائم رپورٹر شیخ افتخار نے ایک بہت ہی بڑا انکشاف کیا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کو حوالے سے جو زہریلی شراب کی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ ملتان کے متعدد علاقوں میں پہنچ چکی ہے, جبکہ جو سیر فہرست تھانہ BZU کئی عرصہ دراز سے وہ اس طرح کی واردات میں یہ علاقہ ملوث پایا جاتا ہے. اور یہ باتیں بھی سامنے واضح آتی ہیں کہ تھانہ BZU کا جو عملہ ہے وہ رشوت کا جو بازار ہے اس نے سرگرم کیا ہوا ہے. اور اب ہم نے تو اس بات کو آن ایئر کر دیا, کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھانہ BZU ہے ان کے اعلیٰ افسران اس بات پر اس حوالے سے ایکشن لیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آپ کے ذرائع کے مطابق آپ تک اور ہمارے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ زہریلی شراب کی بڑی کھیپ پہنچ چکی ہے اور اس میں یہ لوگ ملوث بھی پائے جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ متعلقہ افسران اس حوالے سے کوئی عملی اقدام کریں گے ان کی پکڑ دھکڑ کے حوالے سے یا چھاپے مارنے کے حوالے سے وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پلاننگ, جو نیا آفیسر آتا ہے وہ شاید ان ساری چیزوں سے واقف نہیں ہوتا. شاکر داوڑ صاحب آئے ہیں ملتان میں, ابھی کچھ ہی دن ہوئے تو کرسمس تھا, آج وہ بزی رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے اپنے پروگرام کے توسط سے کہ ان تک یہ ساری چیزیں جائیں, اور جو ان کی ٹیم ہے اگر انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو ماموں نہ بنایا اور صحیح معنوں میں کاروائی کی تو ہو سکتا ہے کہ میرے یہ خدشات جو ہیں وہ غلط ثابت ہو, کوئی ایسا سانحہ نہ ہو, مرکزی کردار پکڑے جائیں, یہ شراب کی کھیپ پکڑی جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا اور پولیس نے وہی روایتی انداز اور افسران کو ماموں بنانا اور آنکھوں پر پٹی باندھنے والا معاملہ کیا تو مجھے اس مرتبہ جو ہے لگ رہا ہے کہ کچھ ہلاکتوں کا خدشہ ہے. جو نیو ایئر نائٹ جو ہے ہماری کوئی اچھی نہیں گزرے گی. اچھا شیپو صاحب, ایک میٹنگ بھی کر چکے ہیں نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے, سیکیورٹی پلان کے حوالے سے, تو اس میٹنگ کے تحت کیا معاملات طے پائے ہیں؟ کس طریقے سے ملتان شہر کے اندر منشیات فروشی اور جو دیگر معاملات ہیں ان کو 30 دسمبر کی رات تک کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا پلاننگ ہے پولیس کی اس کے حوالے سے؟ دیکھیں پولیس نے جہاں تک نیو ایئر کے حوالے سے CPO صاحب کو گائیڈ کیا تو وہ ون ویلنگ, آتش بازی اور ہوائی فائرنگ, اس سے آگے کا معاملہ انہوں نے بھی نہیں اپنے افسر کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے الپا کے علاقے میں, کن کے گیسٹ ہاؤسز ہیں, کن کے فارم ہاؤسز ہیں. یہ تو فرضی کارروائیاں ہوں گی نا, ون ویلنگ اس میں تو پولیس کو مصروف رکھا جائے گا, انہوں نے کہا منشیات فروش منشیات بھی بیچیں گے لوگ, اس کو استعمال بھی کریں گے, تو نیو ایئر نائٹ تو عوام منا لے گی. جی آپ بھی ملتان میں رہتے ہیں, ملتان کے باسی اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں, مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پہ کس کس تھانے کے علاقے میں کون کون سی پارٹیز جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں, اور اس میں لوازمات کیا ہوں گے, کتنی آئس ہوگی اور کیا کچھ ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ ملتان میں جو تعینات ہیں عرصہ دراز سے انسپیکٹر لیول کے SHO سے بہت قابل آفیسر لگے ہوئے ہیں کہ ان تک یہ معاملات نہیں ہوں گے یا ان کو یہ انفارمیشن نہیں ہوگی. اگر اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم لوگ بتا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ملتان پولیس میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا. شعیب افتخار, کیا لگتا ہے کہ ملتان پولیس کا قبلہ درست ہو پائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں عرصہ دراز سے ہماری تو یہی ہے کہ ان کا قبلہ درست ہو, لیکن مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. قبلہ درست مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن جس طرح شاکر داوڑ کام کر رہے ہیں, بڑی باریک بینی سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو امید ضرور کی جا سکتی ہے, کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے. امید سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہمیں امید ہے کہ وہ اس پر جو ہے ضرور ایکشن لیں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. جی پروگرام کو سلسلہ جاری رکھیں گے, وقت ہو جاتا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور ہمارے پاس ایک بڑی خبر آئی ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ایک کارروائی کی گئی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام کے بقایا حصے میں. جی ناظرین, ویلکم بیک ان پروگرام. اور ہم بات کر رہے تھے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے. یقیناً اس میں ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ملوث پائے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے, لیکن افسوس کی بات کہ
جو بیوروکریٹس ہیں جو ایک تعلیم حاصل کر کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر آتے ہیں اور وہی اگر اس طرح کے معاملات میں رشوت کے معاملات میں پکڑے جائے تو یقیناً یہ انتہائی جو ہے افسوسناک عمل ہے، اور یہ ہماری انتظامیہ کی اور ہماری سیاست کی جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑی کرتی ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے ملتان شہر کے اندر ایک بڑی کارروائی کی ہے جس کے تحت اسسٹنٹ کمشنر صدر فاروق احمد کو ان کے عملہ سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر انکشافات جو معاملات ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ اصل رجسٹریاں ریکارڈ سے وہ نکال کر جعلی رجسٹریاں لگاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صدر ہے ان کے پاس سب رجسٹرار ملتان کا اضافی چارج بھی تھا۔ شعیب افتخار، کیا معاملات ہیں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اس طرح کی جو ہے وہ کام کرتے ہوئے ملوث پایا جا رہا ہے؟ بیوروکریٹ سے تو کبھی اس طرح کی توقع نہیں کی جاتی تھی کہ وہ اس طرح کے بوگس کام کرتے ہوئے دکھائی دیں، اور اسسٹنٹ کمشنر صدر فاروق احمد صاحب کے ساتھ اس طرح کی کارروائی ہونا یقیناً ہماری بیوروکریسی کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جس طریقے سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ اصل رجسٹریاں نکال کر جعلی رجسٹریاں نکالتے تھے، کیا معاملات ہیں؟ ہارون، پنجاب اور پنجاب کے تگڑے سیاستدان، ان سے لڑنا یا ان کے خلاف جانا جو ہے وہ کسی کو بھی بھاری پڑ سکتا ہے۔ جو فاروق احمد کے ساتھ ہوا مبینہ طور پر، میں بار بار آپ کو کہوں گا، مبینہ طور پر یہ بھی جعلی کاروائی اور بوگس کاروائی، انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ مبینہ طور پر جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ نون لیگی گورنمنٹ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے، چودھری پرویز الہی ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اس دور میں بھی نون لیگی عہدیدار نے کی ایک قبضہ گروپ ہے اس کا، اور اس کی جو ہے فاروق احمد سے کافی جو ہے وہ ناراضگی چل رہی تھی۔ فاروق احمد ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، جو ہم تک ذرائع بتا رہے ہیں، اور مشیر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام میں اس میں کوڈ نہیں کرتا، مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، جن کے ذریعے ان کا تبادلہ کروایا گیا۔ 2 روز قبل انہوں نے اے سی صدر کا چارج لیا، 2 روز قبل، اور یہ کاروائی ہوئی۔ جس شخص کو مدعی بنایا گیا یا جس کی درخواست ہے، جمعہ کے روز وہ کچہری کے باہر سے اغوا ہوتا ہے، وہ پرائیویٹ لوگ اسے پرائیویٹ گاڑی میں اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں۔ 15 کال ہوتی ہے، متعلقہ تھانہ ہے اس کا چیلیک، جہاں پر درخواست دی جاتی ہے اس کے اغوا کے لیے، اور کل جو ہے ہمیں یہ کاروائی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی شکایت پر یہ ہیں ہمارے ویجیلنس پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں انور شاہ، جن کی رپورٹ ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس میں ایک پی ٹی آئی کا ایم پی بھی اس کا نام آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں جو اس ساری کاروائی کے پیچھے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، نون لیگ، ادھر سے کاف لیگ اور پی ٹی آئی، اور سامنے ایک بیوروکریٹ فاروق احمد جس کے خلاف یہ مبینہ طور پر فرضی کاروائی کی گئی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، جس سے محکمے میں کافی بدنامی ہے یہ اس قسم کی کاروائی ہونا، اور کسی ایم پی اے یا کسی بھی شخص کے کہنے پر اگر یہ کیا گیا ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے، تو اینٹی کرپشن پہ پہلے بھی بہت سے سوالات کھڑے ہیں، اس معاملے نے مزید سوالات کھڑے کر دینے۔ ایک کاروائی ایک بڑے افسر کے خلاف، اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف اگر جعلی بوگس کاروائی ہو رہی ہے تو چھوٹے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ تو یہاں پر دیکھنا ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان سے اس بارے میں جو ہے ہم ضرور رائے لیں کہ مبینہ طور پر جو یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ یہ فرضی اور من گھڑت سٹوری ہے اور اس کے پیچھے کچھ سیاسی ارکان ہیں، تو مزید اس کا جواب وہی دیں گے، لیکن مبینہ طور پر فاروق احمد کے خلاف کی جانے والی یہ جو کاروائی ہے یہ جعلی ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کی جانب سے یہ واضح بیان سامنے آیا ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر صدر فاروق احمد ہیں، وہ جو ریکارڈ ہے اس میں سے اصل رجسٹریاں نکال کر جعلی رجسٹریاں اس کا حصہ بناتے تھے اور لوگوں کو ان کی جائیداد سے محروم کرتے تھے، جبکہ ہمارے سینئر کرائم رپورٹر شعیب افتخار نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اعلیٰ افسران اور سیاستدان جو کہ اس تمام تر معاملات کی پشت پناہی کر رہے تھے، انہوں نے اس کے خلاف یہ سازش رچی ہے جس کے تحت اسسٹنٹ کمشنر صدر فاروق احمد کے خلاف یہ جعلی کارروائی کی گئی ہے۔ مزید جس طریقے سے ہم نے بات کی، ہم جاننا چاہیں گے جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے ان کا کیا اس بارے میں موقف ہے، اور جس طریقے سے سیاستدان اس بارے میں ملوث پائے جا رہے ہیں، تو یقیناً ہم اس سٹوری کو لے کر مزید ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے تاکہ ہم جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لا سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، نئے پروگرام میں نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔